अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। तफसीर आयत नंबर 68 से सूरह अल-माइदा। कुल या अहलल किताबी लस्तुम अला शैइन। वही मौजू वही मज़मून जो कि पिछली आयत में था वही आगे भी चल रहा है। और अहले किताब जो हैं यानी यहूद व नसारा, उनको मुखातिब करके अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम किसी चीज़ पर नहीं हो, यानी तुम्हारे ईमान की बुनियाद कुछ भी नहीं है, तुम्हारी नेकियों तुम्हारे अमल की कोई बुनियाद नहीं है अगर उस वक्त तक जब तक कि तुम तौरात और इंजील को कायम ना करो। यानी जब तक इंजील नहीं नाजिल हुई थी उस वक्त तक जो किताब थी वो तौरात थी, तो उस वक्त तक तौरात को मानना, अगर तुम वाकई अपने आप को कहते हो कि तुम अहले किताब हो और तुम पैगंबरों की औलाद हो, तो तुम्हारी इस बात की बुनियाद कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बात कहने या ये बात समझने की वजह से तुम्हारी बचत की कोई सूरत नहीं है। जब तक कि तुम अगर वाकई अपने आप को अहले किताब कहते हो और समझते हो कि ये किताब तुम्हारे पैगंबर लाए थे जो कि एक ज़ाब्ता हयात है, एक दीन के अहकामात हैं, तो फिर उसको कायम क्यों नहीं किया? अगर उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में, अपने माशरती क़वानीन और सारे जितने भी मामलात थे उन सब में उसी को अप्लाई करते, तो फिर तो तुम्हारा ये कहना बचा होता। और इसी तरह उसके बाद जब इंजील आ गई तो इंजील ने भी जिस तरह कुरान ने पिछली दोनों किताबों को झुटलाया नहीं बल्कि उनकी तस्दीक की, इसी तरह इंजील ने भी तौरात की तस्दीक की। और बल्कि तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अहकामात और शरीयत और क़वानीन जो थे इस्लामी वो तकरीबन वही सारे थे इंजील में। थोड़ी सी नरमी और थोड़ी सी और मज़ीद जो उस के हिसाब से, उस दौर के और वक्त के हिसाब से, और क्योंकि आपको पता है बनु इसराइल जो थे उनकी नाफरमानी और उनकी सरकशियों की वजह से कुछ चीज़ें उनके ऊपर जो है बतौर सज़ा उन पे मुसल्लत कर दी गई थी अल्लाह की तरफ से। तो कुछ रिलीफ भी थे और कुछ मज़ीद क़वानीन थे, लेकिन ये कि वो आप ये समझ लें कि जैसे एक उसका जो कहते हैं ना कि एक एडिशन है और उसके बाद उसके जब नेक्स्ट एडिशन उसी किताब का आता है तो उसमें और कुछ चैप्टर्स या कुछ और जो भी उस वक्त के हिसाब से जो और मज़ीद ज़रूरत अल्लाह ताला ने समझी उस दौर के हिसाब से, तो वो उसमें वो इजाफा था। तो यहाँ पर जो है ना असल जो बात समझने की है वो उन अहले किताब से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये कहना कि हम अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, हम नबियों की औलाद हैं, हम अहले किताब हैं, हमारे पास एक शरीयत, एक किताब मौजूद है, सिर्फ ये कहने से उनकी कोई बचत नहीं है, उनके लिए उनके लिए आसानी नहीं है, अल्लाह के पास उनकी कोई मकबूलियत नहीं है। ये बात समझ लें अच्छी तरह। अगर उनको ये चाहिए कि वो अल्लाह की नज़र में जैसा कि वो समझते थे अपने आप को वो दर्जा हासिल करें, तो फिर उनको अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की किताब को उसके ऊपर अमल करने वाला बनना पड़ेगा। यहाँ पर है तो क़य्यिमू यानी कायम करो, सिर्फ पढ़ो नहीं। बिल्कुल इसी तरह से हम मुसलमानों के लिए भी यही सबक इस आयत के हिस्से में है, क्योंकि देखें कुरान जो है ना वो सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, बल्कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल, तमाम तरीक़े, इबादत के तमाम उसूल, अहकामात, सब कुछ इस कुरान में मौजूद हैं, जो कि इसको समझने वाला, जानने वाला वही जान सकता है ना। और अमल की पहली जो सीढ़ी होती है वो जानना होती है, सीखना होती है। जब
جانیں گے، سیکھیں گے، پتہ چلے گا تو پھر عمل کے راستے پہ آئیں گے نا. اس سے پہلے تو عمل کے راستے پہ آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک چیز کا جب پتہ ہی نہیں ہے، ایک راستے کے بارے میں کہ ہمیں جو سیدھا راستہ جو ہمیں جنت تک لے کے جانے والا ہے، اس راستے پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، بادل سے ڈھکا ہوا ہے، تو پہلے تو ان پردوں کو ہٹائیں گے نا، تو پھر ہمیں راستہ نظر آئے گا نا. تو یہ پردے جو ہمارے عقلوں پہ، ہمارے ذہنوں پہ پڑے ہوئے ہیں جہالت کے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہر ایک اس کی تلاوت، اکثر ہر ایک سے مراد ہے اکثریت اس کی باقاعدگی سے تلاوت بھی کرتی، لیکن اکثریت جانتی نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے. تو جب جانیں گے نہیں تو پھر اس کو اپنی زندگیوں میں قائم کیسے کریں گے؟ تو یہاں پہ ایگزیکٹلی یہی بات جو اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بھی یہی کہ ان کے پاس بھی کیا تھا، کتاب تو موجود تھی، لیکن اس کتاب پہ عمل نہیں تھا، بلکہ اس کتاب میں تحریف کر لی تھی، اس کے احکامات میں رد و بدل کر لیا تھا، اور جو بھی باقی جو کچھ بھی احکامات یا جو بھی شریعت تھی اس پہ عمل تو بالکل بھی نہیں تھا، اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو بھی یہ اہل کتاب کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو بھی اس بات کو اپنے اوپر رکھ کے بھی سوچنا چاہیے کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے ہمارے یہاں بھی یہ عقیدہ ہے نا کہ ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت کروا لیں گے، ان کے امتی جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، مسلمانوں کو پر آگ حرام ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گا. یہ ساری اپنی مطلب کی باتیں اور حدیثیں ہم نے خوب اچھی سے یاد کر کے اپنے دل کو ایک دھوکے اور تسلی میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سب کے لیے فرما رہا ہے. اور آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب سے فرمایا ہے کہ تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، یعنی کوئی بھی تمہاری بنیاد یا اساس نہیں ہے، ہر جگہ تمہارے لیے ذلت اور خواری جو ہے وہ تمہارا مقدر بنے گی جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو گے اپنی زندگیوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے. یعنی کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن. میں نے بتایا نا آپ کو کہ پہلے صرف تورات تھی تو صرف اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری تھا. انجیل آنے کے بعد اس کو بھی ماننا، اس کو بھی پڑھنا، اس پہ عمل کرنا اور قرآن آنے کے بعد قرآن جو ہے یہ فائنل اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری رسول پہ نازل ہونے والی آخری کتاب ہے اللہ کی طرف سے. اس کے بعد اور مزید وحی کا اور کتابوں کے آنے کا، صحیفوں کے نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو پچھلی ساری کتابیں جو کہ تحریف شدہ تھیں، تورات میں بھی تحریف ہو گئی تھی اور انجیل میں بھی، تو وہ کتابیں جو تحریف شدہ تھیں اب ان کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ کی کتابیں نہیں رہیں یا ان میں اللہ کے احکامات یا اللہ کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ابھی بھی ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کی بات موجود ہے، اور اس کو پرکھنے کا ہمارے پاس سب سے اچھا ذریعہ جو ہے وہ یہ قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے تورات اور انجیل کو اگر قائم کیا ہوتا، اور اب کیا ہے جو نازل کیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن، اگر اس پہ کو قائم کرنے والے بن جاتے تب تو تمہاری کوئی ورتھ، تمہاری کوئی حیثیت، تمہاری کوئی اہمیت تھی اللہ کی نگاہ میں، ورنہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. اپنے منہ سے تم جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے رہو. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت ایک اللہ کی طرف سے ایک سخت میسج ہے کہ ہم جس زوم میں رہتے ہیں، ہم بھی تو یہی وہی باتیں جو یہودی کہا کرتے تھے اسی طرح کی باتیں ہیں. تو ہمارے یہاں بھی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے پاس صرف تقوی کی بیس پر اور اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. کوئی صرف اپنے آپ کو مومن سمجھ کے اور مسلمان سمجھ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سمجھ کے ہر گناہ اور برائی کا کام کرتا رہے بے خوف ہو کے ڈھٹائی سے، تو پھر وہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے.
گناہ یا غلطیاں یا کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو گناہ کر کے، غلطی کر کے نادم ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں سے، لیکن یہ سوچ لینا کہ اب تو ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، یہ وہی والی سوچ ہو گئی نا کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ وہ بھی تو یہ کہتے تھے ہم اللہ کے چوزن پیپل ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ منتخب لوگ ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی نسلوں میں سے ہیں، تو ہمیں تو کچھ بھی ہمیں تو جہنم کی آگ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اور ہم کہیں پہ آیا ہے قرآن میں کہ کہتے تھے کہ ہم 40 دن سے زیادہ ہمیں جہنم میں نہیں رہیں گے، اور ہم ہمیشہ کے لیے تو جائیں گے نہیں، اور ہمیں آگ چھو نہیں سکے گی۔ مختلف دعوے تھے، مختلف خوش فہمیاں، خوش خیالیاں تھیں جو اس سے اپنے آپ کو بہلایا ہوا تھا، اور وہی رویہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہر طرح کا گناہ اور ہر طرح کے برے کاموں کو بے فکری اور ڈھٹائی سے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، آپ ہماری شفاعت فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کی ہی شفاعت کریں گے، انہی کی سفارش کریں گے جن کا اذن ملے گا اللہ کی طرف سے، یہ یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ باتیں ان کو جب بتائی جاتی ہیں، یہ سب کچھ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی کتابوں کے حساب سے دین کو قائم کرو، اور جو کتاب اب آئی ہے اس پہ ایمان لاؤ اور اس کو اپنی زندگیوں میں اس کو رائج کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سو کو جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو کر دیتا ہے ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، کیا؟ وحی کی صورت میں قرآن۔ تو اس سے ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں ان میں سے، ان کی طغیانی یعنی سرکشی میں اور ان کے کفر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ وہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے کلام کو پہچانتے سمجھتے۔ ظاہر اگر ایک کتاب اللہ کی موجود ہے، جیسے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، الحمدللہ ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، پہچانتے ہیں، انداز کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں مخاطب ہے۔ اگر ہمارے پاس وہ کتابیں آئیں، تورات یا انجیل، تو ہم اس کو قرآن کے حساب سے ہم جج کر سکتے ہیں نا، کہ وہ احکامات یا وہ باتیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں، وہ اگر ان کتابوں میں بھی موجود ہیں تو وہ حصہ ہیں جو کہ تحریف نہیں ہوئی ہے، جن میں وہ اللہ کے ہی احکامات ہیں۔ تو اسی طرح ان کے پاس بھی جج کرنے کے لیے قرآن موجود تھا، تو وہ قرآن کو جب پڑھتے، اس کو کمپیئر کرتے یا اس کی آیات اور احکامات، انداز کو وہ پہچانتے تھے۔ بہرحال ان کو تو اندازہ ہی تھا، وہ تو جان بوجھ کے ہی کر رہے تھے نا، اور جان بوجھ کے جو کرتا ہے تو پھر وہ اس کی سرکشی، یہ ڈھٹائی ہوتی ہے یہ اس کی، یعنی انجانے میں۔ جیسے مکہ کے کافر تھے جو مشرک تھے، ان کا کیا معاملہ تھا کہ ان کے پاس تو کوئی کتاب آئی ہی نہیں تھی نا، تو وہ اگر انکار کرتے تھے، وہ ماننے سے انکار کرتے تھے اور وہ اس کو سننے سے انکار کرتے تھے، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی، ان کی تو صرف ان کا کفر تھا، ہاں، کہ ان کو نہ ان کے پاس کوئی کتاب آئی تھی اور نہ وہ اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے تھے، اور وہ طرح طرح کی جو بھی باتیں یا جو بھی الزامات لگاتے تھے۔ لیکن یہ تو صاحب کتاب تھے نا، اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی، یہ پہچانتے تھے اللہ تعالیٰ کا انداز، اور وہی انداز جو ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور وہی احکامات جو ان کی کتابوں میں موجود تھے۔ تو پھر اس کے بعد ایک چیز تو کفر تھی صرف، اور ایک چیز تھی سرکشی، ڈھٹائی، یعنی جانتے بوجھتے بھی ان کتابوں کا انکار کرنا۔ اپنی کتابوں کا کیسے انکار کرنا؟ کہ موجود ہوتے ہوئے بھی ان پہ عمل نہ کرنا، اور ان میں تحریف کرنا، ان کی تکذیب کرنا، اور قرآن کا کس طرح کرنا کہ اس کو سرے سے انکار کرنا، نہ ماننا۔
تو یہ جانتے بوجھتے کیا گیا کفر جو ہے یہ سرکشی تھا، یہ ڈھٹائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کثیر منہم، اکثر ان میں سے، بہت سے ان میں سے، سب کو نہیں کہتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کے منصف مزاجی دیکھیے کہ وہ ان چند لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، لے آئے تھے، ایسے بھی تھے نا اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی الگ کر دیا، ان میں شامل نہیں کیا، بلکہ یہ نہیں کہا کہ سب کے سب ایسے تھے، بلکہ کہا اکثریت ان کی، بہت سے ان میں سے ایسے تھے جن کی سرکشی میں اور کفر میں صرف اضافہ ہی ہوا ان آیات کو پڑھنے کے بعد، احکامات کے آنے کے بعد۔ فلا تاسا علی القوم الکافرین، تو آپ افسوس نہ کریں کافر قوم کے اوپر۔ اب ہوا کیا تھا اصل میں، یہ اس آیت کا یہ حصہ جو ہے کہ آگے پیچھے جو کچھ صورتیں آئیں جن میں کہ اللہ کے عذاب کا ذکر تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی اپنی امت کے حق میں نہایت رحیم و شفیق تھے، اور پھر ظاہر ہے مکے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے خاندان اور آپ کی برادری کے لوگ بھی تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ بھی تھے۔ تو اب یہ جب آیاتیں آتی تھیں جن میں کہ عذاب کا ذکر ہوتا تھا، جیسے سورہ ہود اور اس کی ساتھ کی کچھ صورتیں جو جب نازل ہوئیں اور ان میں عذاب کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبریں تھیں اس میں کہ کس طرح سے سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، یہ ساری وہ آیتیں جن میں مختلف قوموں پہ کس طرح اللہ کا عذاب آیا اس کی تفصیلات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند اور غمگین رہنے لگے۔ اس قدر فکر اور تشویش تھی آپ کو کہ آپ کے بالوں میں ایک دم سفیدی آ گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپا کیوں طاری ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے اب مہلت ختم ہونا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارا چھوٹنے ہی والا ہے۔ تو یہ خوف جو تھا، یہ اپنی قوم کے اوپر عذاب کا جو خوف تھا نا، ایک پیغمبر جو ہے نا، میں نے بتایا نا کہ وہ اپنی قوم سے کتنا خیرخواہ اور مخلص ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے وہ اپنی امت کا، اور وہی خیر خواہی اور محبت ہوتی ہے کہ وہ بچانا چاہتا ہے۔ تو جب عذاب کی آیات یا عذاب کا ذکر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً فکر ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو اپنی امت کی ویسے ہی فکر ہوتی تھی، پھر وہ ظاہر ہے مکے کے جو تھے لوگ، قریش کے، بنو ہاشم اور یہ سب آپ کے خاندان کے بھی لوگ تھے، تو ایک وہ بھی ہوتا ہے نا کہ اپنوں کے اوپر کسی تکلیف یا عذاب کو آتے ہوئے دیکھ کے اور زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ افسوس نہ کریں کسی بھی کافر قوم کے لیے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور صابی، والنصارى، اور عیسائی، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے اچھے، فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اب ایک بہت پیاری آیت اس کے بعد حوصلہ دینے والی اور بہت اللہ کی رحمت کا احساس دلانے والی۔ اب یہاں پر بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یعنی مومنین کا ذکر ہے، اب یہاں پر سب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور آخرت کے دن پر، یعنی اپنے اپنے دور میں جو بھی جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات نازل ہوئی اور اس کے بعد مختلف پیغمبر آئے، تو جو لوگ اس کتاب پر اور نبیوں کی بات کو مان کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے تھے، تو وہ خواہ یہودی تھے، کیونکہ اس وقت تک قرآن تو نہیں تھا نا،
تو جو یہودی تھے اور اپنے وقت میں اپنی کتاب کو اور اپنے پیغمبر کی بات کو مان کے اپنے دین پہ یعنی اسلام پہ چلنے والے تھے، پھر چاہے وہ عیسائی ہوں یا سابی ہوں. سابی بھی ایک فرقہ تھا جو کہ کافی حد تک ملتا جلتا تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے پھر ستاروں کی اور اس کی پرستش شروع کر دی تھی. تو اب جب تک کہ وہ سارے لوگ اپنے اپنے رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پہ جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور جو کتاب تھی اس پر عمل کرنے والے تھے، قرآن سے پہلے بھی، سب سے پہلے تو وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد وہ یہودی، سابی یا نصرانی جو کہ اپنے اپنے دور کے مسلمان تھے، اپنے پیغمبروں پہ ایمان لائے تھے، ان کی لائی ہوئی کتابوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے تھے اور اللہ پر ایمان لانے والے تھے. جو بنیادی شرائط تھی نا دین کی، وہ کیا تھی؟ وہ ہر پیغمبر یہی پیغام لے کر آیا، ہر کتاب میں یہی میسج تھا کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. تو جس نے بھی کیا یہ اپنے اپنی دور میں اپنی کتابوں کی تعلیمات پہ عمل کرتے گئے، یہ سب جس نے بھی کیا، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی وہ اپنے دل میں یہ اطمینان رکھیں، وہ تمام لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیں آخرت کے دن پر ایمان سے ہی عمل صالح کی بنیاد ہے. جس کو آخرت کا خوف ہوگا، حساب کتاب کا خوف ہوگا، جنت اور جہنم پہ یقین ہوگا، اللہ کی رحمت کی امید ہوگی، تو وہ خود بخود نیک عمل کرے گا، اچھے کاموں کی طرف اس کا خود بخود دل چاہے گا کہ وہ اچھے کام کرے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے. تو پھر ایسے لوگ جو کہ اس امید کے ساتھ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ اسلام آنے سے پہلے، یعنی یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے لوگ ہیں اور جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری رسول اور قرآن کو آخری کتاب ماننے والے ہیں، وہی صرف عمل صالح کر کے جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے، ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں اور ان کے اوپر جو رسول آئے، اگر وہ ان کو ماننے والے، ان کتابوں کو اور ان رسولوں کی اطاعت کرنے والے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے یہ سارے کام کرنے والے تھے، تو وہ سب بھی، ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. خوف کس چیز کا؟ خوف اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا. اور غم کس چیز کا؟ اس دن کی حسرت، اس دن کی ناکامی، اس دن جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے اور گناہ گار ہوں گے، اس دن ان کی حسرت جو ہوگی، ان کا جو غم ہوگا وہ عروج پر ہوگا. ان کا بس نہیں چلے گا کہ کس طرح وقت کو پلٹا کے وہ واپس چلے جائیں اور اللہ کے اطاعت گزار اور نیک بندے بن جائیں. تو وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی پیغمبر کی امت ہوں، اگر وہ دین پہ عمل کرنے والے تھے تو ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، البتہ بلا شبہ ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے. کیا عہد لیا تھا؟ یہی جو عہد ہم سے لیا گیا ہے وہی عہد ان سے بھی لیا گیا تھا. ان کے ساتھ عہد ایک یہ بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ ایمان، رسولوں کی اطاعت اور کتاب پر عمل، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کا بھی ذکر تھا کہ آپ کی بعثت ہوگی آخری رسول کی، اور ان کے اوپر بھی ایمان لانا، اور جو بھی رسول اس سے پہلے جو بھی آئیں ان سب کی اطاعت کرنا. یہ عہد ان سے، پختہ عہد ان سے لیا گیا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسی سلسلے میں، اسی عہد کی تجدید کے لیے جو بھی رسول آیا بنی اسرائیل میں،
وہ اسی عہد کی تجدید کے لیے آیا. تجدید کا مطلب یہ کہ اسی کو رینیو کرنے کے لیے, اسی کو ریمائنڈ کروانے کے لیے. لوگ بھول جاتے تھے, ایک تھوڑا ٹائم گزرتا تھا, پھر اپنی نافرمانیوں میں, اپنی سرکشیوں میں اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈال دیتے تھے اور اللہ کے احکامات کی روگردانی شروع کر دیتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور رسول آتا تھا. پے در پے رسول آئے. میں نے جیسے کہ پہلے بھی تفسیر میں بتایا آپ کو کہ ایک وقت میں کئی رسول بھی آئے مختلف علاقوں میں, اللہ کی تعلیمات کو لے کے لوگوں کو اللہ کی طرف, حق کی طرف بلانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول, جب کبھی بھی آئے, پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول آئے, ایک دو نہیں, کافی آئے. لیکن جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ؟ وہ نہیں چاہتے تھے, ان کے دل نہیں چاہتے تھے. یعنی جو آتا تھا رسول وہ وہی اللہ کے پیغام کو لے کر آتا تھا, وہی کتاب کے قوانین اور احکامات پہ عمل کرنے کی بات کرتا تھا جو کہ ان کے نفس یا ان کے دل یا ان کی خواہشات کے خلاف, ان کی مرضی کے خلاف تھی. میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ ہر آیت میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہر بات, ہر وہ حکم اللہ کا جو اپنی مرضی کے خلاف ہے, جو اپنی خواہشات کے خلاف ہے, اس کے خلاف کتنی سرکشی کی باتیں کی جا رہی ہیں, کتنی بغاوت, کتنی کھلی اللہ کی نافرمانی ہے. تو یہی وہ بھی کام کرتے تھے کہ جو ان کی خواہشات کے کو, جن چیزوں سے, یعنی ایک معمولی سی بات ہوتی ہے کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے جو منع کیے گئے ہیں, جو گناہ کے کام ہیں, اور ان کی طرف ظاہر ہے ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ رسولوں کی تعلیمات کو بھول کے آہستہ آہستہ گناہ کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ برے کام شروع کر دیتے تھے. اب کیا ہوتا تھا, رسول آتے تھے تو وہ آ کے ان کاموں سے روکتے تھے, ناچ گانے سے منع کریں گے, شراب پینے سے منع کریں گے, اور جو بھی گناہ کے کام ہیں, غلط کام ہیں, برے کام ہیں, ان سے روکیں گے. لیکن جب ایک انسان برائی کے راستے پہ اتنا آگے نکل جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اگر وہ واقعی میں اس کے دل میں نیکی اور ہدایت ہے تب تو وہ پلٹتا ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے, اسے وہ لوگ ہی زہر لگنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں, انسان دوستی بھی انہی لوگوں سے کرتا ہے جو کہ اس کی بات کی تائید کرنے والے ہوں, جس مزاج کا وہ ہوگا. اگر کوئی بہت فلمیں دیکھنے کا شوقین ہے تو اس کے دوست بھی ایسی ہی اس کی گیدرنگ ہوگی کہ جو سب فلمیں دیکھنے کے, گانے سننے کے شوقین ہوں گے. اور کوئی مسجدوں میں 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والا ہوگا تو اس کے دوست بھی وہی ہوں گے جو نمازی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو رسول جب کوئی بات اللہ کے احکامات بتاتے تھے جو کہ ان کی خواہشات, ان کے نفسوں کو گراں گزرتی تھی, ان کو وہ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا, ان کا دل اسی گناہ کے لذتوں میں کھونے کے لیے وہ بے چین رہتے تھے, تو پھر وہ کیا کرتے تھے, کسی ان میں سے کچھ ایک گروہ کا مطلب ہے کچھ رسولوں کی تو انہوں نے تکذیب کی, کذبوا, انہیں جھٹلایا, یعنی ان کو مانا ہی نہیں, اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ اس کام میں بڑے آگے تھے. یعنی پیغمبروں کو نہ صرف یہ کہ ان کی تکذیب کرتے تھے, ان کو جھٹلاتے تھے, ماننے کو ہی نہیں تیار ہوتے تھے, ان کے مذاق اڑاتے تھے, جیسے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کیا تھا نا, کہ ان محفلوں میں بیٹھ کے ان کے الفاظ کو توڑ موڑ کے اور ان کو مذاق بنانے کی کہیں کوشش کی, کہیں کسی بات کو کچھ شکوک و شبہے میں لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی, اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کئی دفعہ سازش کی. تو یہی رویہ تھا ان کا ہر رسول کے ساتھ کہ ان کو جھٹلاتے بھی تھے اور بہت سو کو انہوں نے قتل بھی کر دیا تھا. اسی حرکت کی طرف اللہ پاک ان کے یہ اشارہ کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ ان کا تو رویہ یہ تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ گمان کرتے تھے, انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ہمیں تو کوئی عذاب ہوگا ہی نہیں. وہی والی بات کہ ہم تو
چوزن پیپل ہیں اور ہم بہت چالاک ہیں، ہم دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا اور یہاں ہی جو کچھ حرکتیں کرتے تھے اس کو اپنی کامیابی سمجھ لیتے تھے. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا کر دیا کہ وہ اندھے اور گونگے ہو گئے، اندھے اور بہرے ہو گئے. یعنی ہدایت کی کوئی بات ان کے کانوں سے گزرتی تھی تو ان کے دل تک نہیں پہنچتی تھی. اس طرح کے بہرے ہو گئے تھے کہ کوئی بات نیکی کی طرف بلانے والا، کوئی نصیحت کرنے والے کی بات وہ ان کے دل تک نہیں پہنچتی تھی، اور کوئی بھی حق اور سچائی ان کو نظر نہیں آتی تھی. ایسے اندھے اور ایسے بہرے ہو گئے تھے کہ ہدایت اور ان کی طرف پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، نہ آنکھوں کے ذریعے اور نہ. دو ہی راستے ہیں نا، دیکھیں دماغ تک بات کو پہنچانے کے دو ہی راستے ہیں نا، یا تو انسان آنکھوں سے دیکھ کے وہ چیز دماغ تک پہنچتی ہے، دل تک پہنچتی ہے، یا کانوں سے سن کے. کبھی کوئی بہت اچھی تلاوت سنیں تو کتنا دل پہ اثر ہوتا ہے، کتنا ایک رونا سا آنے لگتا ہے، کتنی عجیب ایک کیفیت سی ہونے لگتی ہے، جبکہ ہم خود نہیں پڑھ رہے ہوتے، صرف سن کے ہوتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ کوئی ایسے مناظر اللہ کی قدرت کے، کوئی ایسی جگہیں، کوئی ایسے چیز دیکھتے ہیں تو کتنا دیکھتے کے ساتھ ہی سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے، جبکہ ہم خود تو وہاں نہیں گئے ہوتے ہیں لیکن صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ دو ذریعے ہیں اصل میں، آنکھ اور کان، جس کے ذریعے انسان کے دل اور دماغ تک بات پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ بصیرت بھی چھین لی کہ وہ دیکھ سکیں، اور ان کی سماعت بھی اس معنی میں ان سے چھین لی گئی کہ حق بات اور ہدایت کی بات ان کے دل تک پہنچتی ہی نہیں تھی. یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی اس بات کی کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا قتل کیا. پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، ان کی اصلاح کے لیے مختلف رسول بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے جب کبھی بھی توبہ کی، اپنی اصلاح کی کوشش کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں، کثیر منہم، اکثر ان میں سے، سب نہیں، اکثر ان میں سے پھر دوبارہ گمراہ ہو گئے، اور بجائے اللہ کے دامن میں رحمت میں آنے کے اپنی گمراہی میں اور بڑھتے چلے گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے نا اپنی گمراہی کے راستے پہ چلتے ہوئے، جب کبھی بھی انہوں نے، اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، ہر ایک کو اصلاح کا موقع دیتا ہے اگر اس کے دل میں طلب ہو ہدایت کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی بھی وہ پلٹے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. لیکن اس سے کیا ہوا؟ ان کی سرکشی ڈھٹائی میں اور اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہم معافی مانگ لیں گے، وہی والا رویہ، اور پہلے سے بھی زیادہ گمراہی کے راستے پہ آگے بڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس کو اس سے زیادہ دیکھنے والا کون ہوگا؟ ان کے ہر عمل کی اس کو خبر تھی، اور اسی طرح ہمارے بھی ہر عمل کی اللہ کو خبر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو کرنے کا اللہ کو پتہ نہ چلے گا، یا ہمارے اس کیے کا کوئی ہمیں کوئی بدلہ یا کوئی سزا نہیں ملے گی، تو پھر اس آیت کو اگر وہ پڑھیں تو ان کی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا. اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس یعنی سماعت اور ان کی جو بصیرت تھی اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ بالکل جو دور جاتا ہے اللہ کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے دور جاتا ہے، ہدایت نہیں چاہتا، تو اللہ کو بھی اس کو ہدایت دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے، بے شک وہ گناہ کی زندگی بھی گزار رہا ہو، لیکن اس کے دل میں خواہش ہو اور پلٹنے کی، اور اس برائی سے اس کا دل جو ہے وہ اکتا جائے اور اس کا دل نیکی کے کاموں کی طرف راغب وہ ہونے لگے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. لقد کفر الذین، البتہ بلا شبہ کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم، اللہ استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح، اور کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور جو تمہارا رب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفر کیا، انکار کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم ہے. یعنی بہت بڑا جھوٹ اور کفر انہوں نے گڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا روپ کہنا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کسی بھی پیغمبر نے کبھی بھی آ کر یہ دعویٰ، اس طرح کا کوئی دعویٰ نہ کیا کہ اپنے آپ کو ایک بندے سے بڑھ کے کچھ کہا ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جب گود میں تھے ماں کی اور وہ آئے تھے تو گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ تم کچھ مت بولنا، اشارے کر دینا بچے کی طرف. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گود میں، پنگوڑے میں جو ہے وہ بولے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی یہ گواہی دی تھی، اور ہمیشہ یہی کہا انہوں نے بھی اور ہر رسول نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو ان کے اوپر یہ بہتان گڑنا، تو ان کی ذات سے تو یہ بات کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. وہ لوگ جو یہ جھوٹا بہتان گڑ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ خود ان کا خود ساختہ ہے، کیونکہ پیغمبر نے، رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہو بے شک وہ، من یشرک جو شریک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ تو بلا شبہ حرام کر دی گئی اس پر، اللہ نے اس پر، علیہ اس پر، الجنت جنت، وماواہ اور ٹھکانہ اس کا النار آگ ہے، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو پتہ ہے آپ کو کہ شرک کی سزا کیا ہے؟ شرک وہ واحد جرم ہے، واحد گناہ ہے، اور بہت بڑا جرم بھی ہے، صرف گناہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اس سے بڑا ظلم انسان اپنے اوپر نہیں کر سکتا، اور اس سے زیادہ بری بات کوئی زبان نہیں کہہ سکتی. زبان کو جل جانا چاہیے اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے لیے کہنے سے پہلے، کیونکہ اللہ کا تو کسی سے کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. بندوں کا تو بندوں سے ہو سکتا ہے مقابلہ، کہ کون کسی کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، کسی کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہی، لیکن انسان تو انسان ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان سب چیزوں سے بالاتر ہے. وہ تو خالق ہے، قادر مطلق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں، صرف اس کے کہ وہ موجود ہے، ہر جگہ ہے، اور ہماری ہر عمل پہ اس کی نظر ہے، اور ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، اور ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. باقی اس کی ذات کیا ہے، کیسا ہے، کیا وجود ہے، کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا. اور انسان تو سارے کے سارے اس کی تخلیق ہیں، مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. تو خالق کا مخلوق سے مقابلہ کرنا تو بہت ہی بڑے ایک حماقت کی بات ہے. اور پھر خالق بھی ایسا کہ وہ دنیاوی چیزوں میں جو بے جان چیزوں کو بنانے والے خالق ہیں یا مصور ہیں یا مجسمہ ساز ہیں، وہ تو ایک بے روح بے جان چیز بناتے ہیں، یا کوئی اور ایجاد اور کوئی چیز بنانے والے لوگ، ان کا اللہ سے کوئی
कंपैरिजन है ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। इसलिए कि वो तो उन सब को बनाने वाला है, जानदारों को, तमाम जानदारों को, दुनिया में जितने इंसानों के अलावा भी, और हर बेजान चीज़ को तख्लीक करने वाला, चाहे वो सूरज चांद सितारे हों, पहाड़ हों, ज़मीन है, हर चीज़ जो बेजान है वो भी, और जो जानदार हैं, चाहे वो दरख्त, फूल, पौधे हों, जानवर हों, समंदर की मखलूक हों, इंसान हों, जिन हों, इन सबको तख्लीक करने वाली ज़ात वाहिद एक ही है, और उस जैसी ज़ात कोई भी नहीं है। तो अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसकी किसी चीज़ में कोई किसी का ना तो कोई शराकत है, ना उसका किसी से कोई मुकाबला है। तो इतना बड़ा कुफ्र, इतना बड़ा झूठ लोगों ने गढ़ा कि अल्लाह ताला को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि वही अल्लाह का रूप थे। ईसाइयों को मैंने आपको बताया ना कि कई फ़िरक़े हैं, और उनके आपस में ही उनके फ़िरक़ों में अल्लाह ताला ने कहा था ना कि आपस में ही उनकी बुग़्ज़ और अदावत डाल दी। आपस में उनके फ़िरक़ों में ही इतने इख्तिलाफ़ात हैं। कहीं पे ट्रिनिटी है कि अल्लाह और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुद्स, और कहीं पर उस ट्रिनिटी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का रूप, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को और रूहुल कुद्स यानी फ़रिश्ते को, ये ट्रिनिटी है। मतलब मुख्तलिफ उनके फ़िरक़ों के मुख्तलिफ अक़ायद हैं जो कि सब के सब शिर्क और कुफ्र पे मबनी हैं। जबकि अल्लाह के पैगंबर जो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या पैगाम दिया था? उन्होंने यही पैगाम दिया था कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, और अल्लाह की इबादत करो, उसी की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शरीक करेगा अल्लाह के साथ किसी को, तो हराम कर देगा अल्लाह उस पर जन्नत। यानी जो शिर्क, मैंने पहले भी हम बताया था और कुरान में भी जा बजा है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। बाकी और सारे गुनाहों की अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो अपने बंदे की जिस ख़ता को, जिस गुनाह को चाहेगा वो माफ़ कर देगा। या बस ऐसे गुनाह होंगे कि जिसके लिए बंदे जो हैं वो दोज़ख की सज़ा को भुगतेंगे और फिर माफ़ी मिलेगी। मुख्तलिफ़ तरह की कैटेगरीज़ होंगी लोगों की। तो अल्लाह पाक हम सबको उन लोगों में शामिल करे जिन्हें अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन मुशरिक, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला, उसकी बख्शिश और नजात की कोई ज़रा बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा गज़बनाक जो होता है वो इसी बात पे होता है, और ये उसका हक़ है। तो हमें ये पहले भी हम, जैसे कि कुरान में मैंने बताया, बार बार इस बात का ज़िक्र आया, हदीसों में भी बहुत इसकी बारे में बात है कि शिर्क जो है ना वो एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी, कोई बख्शिश नहीं है। और शिर्क जो है वो, ये इनका जो अक़ीदा है ये तो शिर्क है ही, इसके अलावा भी शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं। और लाइल्मी या नादानिस्तगी में भी बाज़ दफ़ा ऐसे जुमले, ऐसी बातें मुँह से निकल जाती हैं लोगों की जो कि शिर्क के ज़ुमरे में आती हैं। किसी वक्त इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर एक रखेंगे क्लास। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। हराम से क्या मतलब होता है? हराम वो चीज़ होती है जो बिल्कुल भी कभी भी इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता ना। हराम का मतलब यही है ना। तो जन्नत उनके लिए हराम है और उनका ठिकाना है आग, जहन्नुम। और जालिमों के लिए, यानी अल्लाह पे शिर्क करना बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म, ऐसा जुल्म जो कि उस बंदे के लिए जुल्म है, वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, इसलिए कि उसके नतीजे में उसको हमेशा का आग का अज़ाब मिलने वाला है। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है। तो वो जालिम है, ऐसा जालिम जो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है, उसको उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं हो सकता। कि ये जो जालिम कहा जाता है ना, ये इसलिए कहा जाता है कि वो शख्स खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाला है। और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। उस दिन तो कोई मददगार होगा ही नहीं अल्लाह के सिवा।
اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو دنیا میں اپنے حالی موالی ڈھونڈتے ہیں لوگ، جو ان کی سپورٹ غلط کاموں میں کرتے ہیں، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس دن وہ بھی ان سے دور بھاگیں گے۔ اس دن کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، صرف اللہ کی ہی ذات ہوگی، وہ جس پہ مہربان ہوگی، اپنی رحمت سے اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے گی، اور اس کی نجات اور فلاح کا ذریعہ اللہ ہی بنے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جس کا ساتھ اللہ نہ دے پھر اس کا ساتھ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی۔ وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی، جو جہنم سے رہائی بھی ہوگی، وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کی رضا سے ہوگی، باقی کسی کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس دن کوئی مددگار، کوئی حامی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ سارے رشتے ناطے محبتیں اس دنیا میں ختم، یہیں رہ جائیں گی۔ استغفر اللہ، بہت ہی خطرناک وہ دن ہے۔ اس دن سے بچنے کے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس کی وحشت سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ لقد کفر الذین، البتہ بلا شبہ کفر کیا ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے، تیسرا ہے تین میں سے۔ ہاں، وہی والی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی نا، کہ ان کا جو نظریہ، جو عقیدہ ہے ٹرینیٹی کا، تو انہوں نے اس میں جو ہے مختلف بنا لی ہیں تثلیث، یعنی ٹرینیٹی، جس میں میں نے بتایا نا کہ گاڈ دا فادر، دا سن، اور گاڈ دا مدر اینڈ سن، مختلف اس طرح سے انہوں نے وہ بنا لیے ہیں۔ تو ان کے نظریے کے مطابق ان کے مختلف فرقوں میں سب سے مقبول جو ہے نا یہ ٹرینیٹی ہی ہے۔ اب اس ٹرینیٹی میں کیریکٹرز چینج ضرور ہیں، لیکن اکثریت جو کرسچنس کی ہے وہ اس پر ہی بلیو رکھتی ہے، ٹرینیٹی پہ، یعنی کھلم کھلا شرک ہے، اللہ کے ساتھ دو اور شریک۔ تو شرک کی شکل ہے نا یہ بہت ہی بری، کیونکہ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا وہی بہت بڑا گناہ ہے، پھر خدا نخواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اتنا بڑا بہتان کہ اللہ کا بیٹا کسی کو کہنا۔ یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے، لیکن ان کا بھی ایک فرقہ کہتا ہے، عیسائیوں کی تو پوری کی پوری کمیونٹی کا عقیدہ یہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کا ایمان یہی ہے۔ تو یہ تو سوائے شرک کے کچھ ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، ایک ہی وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، تو وہ ذات ہے اللہ کی۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُ، اور اگر وہ باز نہ آئے، اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، البتہ ضرور پہنچے گا، ضرور چھوئے گا، مس کرنا، ٹچ کرنا، البتہ ضرور چھوئے گا یا پہنچے گا ان لوگوں کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، منہم عذاب علیم، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ایک پہلے تو یہ بتایا کہ جن لوگوں نے یہ اتنا بڑا بہتان یا شرک کی اتنی بڑی بات کہی ہے انہوں نے کفر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ تین کیریکٹرز میں سے، یعنی اللہ جو ہیں وہ تین ہیں، یہ کہہ دیا نا انہوں نے، تینوں شریک ہیں اللہ کے ساتھ برابر کے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو اتنی بڑی بات کے بعد اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور اسی پہ ڈٹے رہے اور اسی حالت میں مر گئے، تو پھر ان کو ضرور لَيَمَسَّنَّ، البتہ ضرور، تاکیدی تشدید بھی ہے، البتہ بھی ہے، یعنی بہت تاکیدی یہ لفظ ہے کہ ضرور، اس میں کوئی شک ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب علیم، جس کی شدت
کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جائے گی. المناک، دردناک. اور المناک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ درد کی شدت کو وہ فیل کریں گے اور اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میم کے ساتھ علیم ہے جیسے رحیم، کہ رحمت اللہ کی بڑھتی ہی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی. اسی طرح دردناک جو علیم ہے، اس میں ایسا درد ہے کہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک ہی جیسے جلنے کا عذاب، ایک دفعہ اسکن جلتی ہے، دوسری دفعہ جلنے پہ اتنی شدت نہیں ہوتی. جیسے جو لوگ آگ کا کام کرتے ہیں، تندور پہ روٹیاں لگاتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی دوسرا آدمی جائے تو اس کا ہاتھ جل جائے، لیکن ان کے نہیں جلتے، اس لیے کہ ان کا اسکن ہاتھ کی جو ہے وہ اس کی عادی ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی قرآن میں پچھلے اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورت میں کہ اللہ تعالیٰ جلدوں کو بھی بدل دے گا، کہ ہر دفعہ ایک نئی جلد جس میں پہلے کی ہی طرح کی تکلیف ہو. اور ایسا المناک عذاب وہ ہے، علیم وہ عذاب ہے کہ جو بڑھتا ہی جائے گا. یعنی اگر کسی کی کچھ تھوڑا سا اس کو ریلیف اس سے ملنے لگے کہ ایک دفعہ کے بعد دوبارہ ہونے پہ، تو وہ ہر دفعہ اس کی شدت بڑھتی جائے گی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک. افلا یتوبون الی اللہ، کیا بھلا وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کی طرف یا اللہ کے سامنے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور بخشش نہیں مانگیں گے اس سے. یعنی اتنا سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اتنا سب کچھ کھول کھول کے ان کی کتابوں کی بھی مثالیں دی جا رہی ہیں، سارے پچھلے واقعات بھی بتائے جا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی اتنی تفصیل ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں پلٹیں گے؟ کیا اس کے بعد بھی توبہ نہیں کریں گے؟ اللہ کی طرف پلٹ کے رجوع نہیں کریں گے؟ اللہ سے اس کی بخشش نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحیم و کریم ہے. اس میں کتنی حوصلہ افزا اور کتنی امید دلانے والی بات ہے. یعنی اتنا بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر توبہ کر لیتے ہیں، اگر پلٹ آتے ہیں، احساس ہو جاتا ہے اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا، اپنے ظلم کا، اور توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کو رحیم و کریم، شفیق، غفور الرحیم پائیں گے. اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنا سب کچھ جاننے پڑھنے کے بعد بھی مگر مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں. اس وقت تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ پیغام ان تک ڈائریکٹ پہنچ رہا تھا. آج کوئی ڈائریکٹ پیغام ان تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ ہم مسلمان جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہم کیا اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم اس ذمہ داری کو کیا پورا کریں گے جب ہم خود ہی نہیں جانتے؟ تو ہم تو گواہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، اور ان لوگوں تک جو کہ یہ شرک کر رہے ہیں ان تک تو بعد میں پہنچائیں گے. پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں، پہلے خود تو اللہ کے پیغام کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے والے بنیں. تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی گناہ یا کوئی خطا، کوئی غلطی ہو بھی رہی ہے تو اپنی اصلاح کر لے. ہر ایک کے لیے یہ پیغام، صرف ان کے لیے نہیں. توبہ کر لے، اللہ سے اس کی بخشش مانگے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. اور وہ لوگ بھی جو اتنا بڑے گناہ کر چکے ہیں، اتنے بڑے اللہ پہ بہتان کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب اللہ پھر بھی نہیں ان کو احساس ہو رہا کہ وہ پلٹ آئیں، توبہ کر لیں. اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے. دیکھیں اللہ کی محبت دیکھیں اپنے بندوں سے، کہ وہ پھر بھی کہتا ہے کہ پلٹ آنے والوں کے لیے میں غفور الرحیم ہوں. مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، بلا شبہ گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ اس طرح کی آیت اس سے ملتی جلتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بلا شبہ
آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے اللہ کے رسول تھے جیسا کہ اس سے پہلے بہت سے رسول اللہ کے آ چکے تھے. کوئی اس میں خاص بات نہیں تھی. ان کی پیدائش ضرور اللہ کا ایک معجزہ تھی، لیکن اس کے علاوہ ان کے انسان ہونے میں اور ان کے اللہ کے رسول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ام صدیقہ، ان کی ماں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک سچی خاتون تھی، سچی عورت تھی، حضرت مریم علیہ السلام. ہم لوگوں نے سورہ نساء جب پڑھی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے. تو خواتین جو ہیں ان کو نبوت تو نہیں ملی کسی بھی خاتون کو، لیکن انبیاء کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت بڑی بڑی حیثیتیں ہیں. صدیقہ ہونے کی حیثیت سے وہ کئی خواتین کو ملی ہیں، جس میں ہماری امت کی ماں صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر ہماری دوسری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ بھی صدیقہ ہیں، یعنی نبیوں کے بعد جو بڑا درجہ ہے وہ ان کا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ ان سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کانا یا کلانی طعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یعنی وہ اگر وہ کوئی ایسی ماورائی مخلوق ہوتے، اللہ تو نعوذ باللہ دور کی بات ہے، اگر وہ فرشتہ بھی ہوتے تو وہ ضروری جو بھی انسان کی ضروریات ہیں ان سے وہ مبرہ ہوتے، ان کو اس کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. یعنی سب سے بنیادی چیز کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ کھانے پینے کی ہے، جس پہ زندگی قائم ہے ایک انسان کی. تو اگر وہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہوتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ جو بات کہتے ہیں اس کی تو طرف تو اگر نہ بھی سوچے، کوئی اور ہی مخلوق ہوتے، فرشتے ہوتے جو کہ ظاہر ان ضروریات سے بے نیاز ہیں. اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جن کا اللہ کو یہ علم ہے اور وہ اس طرح کی احتیاجات سے بے نیاز ہے. تو وہ تو عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر صرف اتنا کہہ دینے سے آگے کی بات بھی انسان کو خود ہی سمجھ میں آئے گی کہ ایک انسان جو کھانا کھاتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ فارغ بھی ہوتا ہوگا. تو کسی ایسی ذات سے جس کو وہ جو درجہ دے رہے تھے، نعوذ باللہ، کیا اس سے اس طرح کی کوئی بات منسوب کی جا سکتی ہے؟ پھر ایک اللہ جو ہے جو ساری دنیا کے معاملات اور ساری دنیا کے اوپر اس کی نظر ہے اور ہر ایک کے وہ خبر رکھنے والا ہے، تو وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ بیٹھ کے کھانا کھانے ہی بیٹھ جائے اگر یا واش روم چلا جائے تو اتنی دیر میں دنیا کا کیا حشر ہوگا؟ مطلب حماقت سے کوئی عقل والی بات ہے ہی نہیں نا کہ جو عقل تسلیم کرے. تو یہاں پر صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور ان کی ماں بے شک یہ کہ وہ بہت نیک اور صدیقہ عورت تھیں، سچی تھیں، اور ان کا بہت بڑا درجہ ہے. لیکن بہرحال وہ دونوں انسان تھے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر کیفا، دیکھو کس طرح، نبین لہم، ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے، آیات دلائل. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو کس طرح سے ان کو اس آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ پاک کھول کے اپنی دلائل دے رہا ہے. یہاں پر کس طرح سے بتایا جا رہا ہے، یعنی کوئی ایک عقل سے بالکل عاری بھی شخص ہو تو اتنی کلیئر بات سننے کے بعد اس کی بھی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے اور ایک انسان میں اور اللہ میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو کس طرح کمپیئر کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کتنا کھول کے اللہ یہ دلائل دے کے وضاحت کر رہا ہے، قرآن میں بتایا ہے ایک ایک بات کو کلیئرلی.
جس سے کہ بات بالکل سامنے آ گئی ہے اور کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ثم انظر، پھر دیکھو انا یوفکون، کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں۔ یعنی اتنا سب واضح ہونے کے بعد بھی، سب کچھ اللہ کے دلائل قرآن میں جو موجود ہیں ان کو سننے اور جاننے کے باوجود بھی ایک ہٹ دھرمی اور ایک ضد کی کیفیت ہے کہ جس نے ان کی عقلیں سلب کر دی ہیں، اور وہ حقیقت کو دیکھتے ہوئے ان دلائل کو ان کے دل چاہے تسلیم بھی کر رہے ہوں، لیکن صرف اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی سرکشی میں وہ پھرے جاتے ہیں، ان باتوں کو سمجھ کے بھی ماننا نہیں چاہتے، صرف اور صرف اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ ایک عقل، آپ دیکھیں نا، بہت سارے عیسائی اور بہت سارے غیر مسلم ایمان لے آتے ہیں نا، جن تک یہ اللہ کی آیات اور اللہ کی آیات میں یہ جو دلائل دیے گئے ہیں یہ ان کے دل تک پہنچتے ہیں، ان کی عقلیں تسلیم کرتی ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ شعور دیا ہوتا ہے، تو وہ اسلام پہ ایمان لے آتے ہیں، ایک اللہ پہ، اس کی وحدانیت پہ ایمان لے آتے ہیں۔ ان کے دل خود اس طرف آ جاتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایک سے زیادہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا جو کہ اس کائنات کے نظام کو چلائے۔ ایک گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، ایک کسی آرگنائزیشن کے انتظام کو چلانے کے لیے، ایک اسکول کے انتظام کو چلانے کے لیے کسی ایک کو سپیریئر ماننا پڑتا ہے، چاہے اسکول میں پرنسپل ہو، چاہے کسی ادارے میں مینیجنگ ڈائریکٹر یا سی ای او، یا اسی طرح سے گھر میں آپ دیکھیں ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ ایک شخص کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اکثریت گھروں میں مردوں کے پاس ہوتی ہے، گھر کا جو سربراہ ہے مرد ہے، اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ فیصلے کرتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ عورت کو بھی یہ حق ہوتا ہے اور اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور سے گھر میں جہاں پر ایک اچھا ماحول اور ایک انڈرسٹینڈنگ والا ماحول ہو تو وہاں پر معاملات کو ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کچھ باتیں ہوتی ہیں جس میں عورت کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، مثلا گھریلو معاملات ہیں، ہر معاملے میں مرد نہیں بولتے، اسی طرح جو بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ مرد کرتے ہیں، اس میں پھر عورتیں نہیں بولتی، ان کی بات کو تسلیم کر لیتی ہیں۔ اب ہر ایک اگر شروع ہو جائے، صرف ایک گھر میں ہی شروع ہو جائے اور اس کے بعد بحث شروع کر دے، تو آپ دیکھیں اس گھر کا کیا حشر ہوگا۔ اسی طرح کسی ادارے میں اگر دو لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ کا وہ دے دیا جائے اختیار، تو آپ دیکھیں کس قدر ایک کھلڑ بازی مچے گی، اور ایک کسی کو رکھے گا اور دوسرا اس کو نکالے گا، تو کس کے فیصلے کو مانا جائے اور کس کو فیصلے کو نہ مانا جائے۔ انتظام نہیں چل سکتا، کبھی بھی نہیں چل سکتا، کسی ایک شخص کی اتھارٹی کو ماننا پڑتا ہے، اس کی سپیریئر ہونے کو ماننا پڑتا ہے۔ تو پھر اس دنیا کا، کائنات کا پورا نظام چلانے کے لیے ایک ذات جو کہ برتر اور اعلیٰ ہے اور جس کے ہر چیز پہ نظر ہے اور جس کو ہر ایک کی خبر ہے، ایسی تو کوئی دوسری ذات ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کے ساتھ کسی چیز میں، کسی معاملے میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہی ہے۔ تو یہ چیز اگر سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر کوئی کافر بھی اللہ کی تخلیق پہ اور اللہ کی ذات سے جس طرح کائنات کا نظام چل رہا ہے اس پہ اگر غور کرے تو وہ ایمان لے آئے گا۔ لیکن کافروں کو کیا کہ ہم مسلمان بھی صرف مسلمان گھرانے میں ہونے کی وجہ سے، مسلمان ماں باپ نے ہماری پرورش کی اور ہمیں ہمارے طور طریقے مسلمان والے ہیں، بہت کم ہم میں سے ایسے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اور واقعی اس چیز پہ دل کو سمجھ کے دل ان کا جو ہے وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو وہ ہر طرف جب دیکھتے ہیں تو ان کے دل خود بخود کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اللہ کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، قرآن کی آیتوں پہ بھی غور و فکر کرو، اور اللہ کی نشانیوں پہ جو کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں ان پہ بھی غور و فکر کرو۔ تو یہ جو کافروں والے، مشرکوں والے جو عقائد ہیں یہ خود بخود ذہن سے نکلتے جائیں گے،
کیونکہ جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کی جیسی حیثیت اور اس کی جیسی ذات کوئی دوسری جب ہے نہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو کمپیئر کیا جائے تو اللہ کی غیرت کو کیسے یہ گوارا کرے گی؟ آپ دیکھیں نا، ایک انسان ہے، ایک گھر کا نظام ہے، ایک شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو بیوی اس کو تسلیم نہیں کرتی، آپس میں کتنے جھگڑے فساد کتنے وہ ہوتے ہیں، گھر میں بچے ہیں، آپ دیکھیں بچوں میں کتنا وہ ہوتا ہے کہ امی اس کو چاہتی ہیں، امی اس کو چاہتی ہیں، امی اس کا خیال کرتی ہیں، امی اس کا خیال کرتی ہیں، ہوتا ہے نا، کیونکہ ہر ایک ماں کی توجہ محبت پوری چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیاوی رشتوں اور اس میں بھی کوئی کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کر پا رہا، اللہ کی ذات سے کس طرح سے کوئی اس طرح کی بات منسوخ کر سکتا ہے؟ تو اگر ذرا سا بھی غور کرے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر یہ اس بات پہ غور کرے گا تو خود ہی ایمان لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنے کھول کے یہ دلائل اور اللہ کے جو نشانیاں ان کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ پھرے جاتے ہیں اللہ کی ان ساری نشانیوں کو اور دلائل کو سننے کے اور سمجھنے کے بعد بھی۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو نہیں مالک تمہارے لیے کسی نقصان یا کسی نفع کے، اور اللہ ہی ہے جو کہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ اوپر جو بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مختلف دلائل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اس کے باوجود بھی وہ پھرے جاتے ہیں۔ تو اب ایک دوسرے اینگل سے اس بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم کو کسی ایسے کو تم اللہ سمجھ رہے ہو یا اللہ تم نے الہ بنایا ہے کہ جو اللہ کے سوا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا تھا نا کہ تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو کہ جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے ان لوگوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں سے یہ کہیے کہ اللہ کے سوا نہ تو تمہارے لیے کوئی نقصان اور فائدے کو پہنچانے والی کوئی ذات ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے۔ یہ ان کو بھی ایک انسان چاہے وہ ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن اس کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ کائنات کا نظام جو کچھ بھی چل رہا ہے، جو کچھ بھی فائدے وہ حاصل کر رہا ہے، یا جو بھی آفات یا نقصان یا پریشانیاں آ رہی ہیں تو وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کون ہے جو یہ سب کچھ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ انسان تک پہنچ رہا ہے؟ تو اگر وہ یہ ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہ سمجھے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو بھی کسی بھی کام میں کسی بھی چیز میں، اب دیکھیں نا زمین میں بیج بوتے ہیں کسان، لیکن اور اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری دیکھ بھال کے باوجود فصل نہیں ہوتی یا اچھی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے چیزیں زمین سے اگانے والی ذات کون ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کا نظریہ، جو چیزیں وہ اب بچپن سے آنکھ کھولتے ہی دیکھتا ہے، ان چیزوں کا اتنا عادی اور اس کو ایسا روٹین کا کام سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً یہ کہ روزانہ سورج کا نکلنا، اس کا ڈھلنا، پھر اسی طرح آسمان سے بارش کا ہونا، زمین سے فصلوں کا اگنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر کوئی تکلیف یا پریشانی یا آفت آنا یا کوئی خوشی کی کوئی بات ہونا، یہ سب کچھ کیسے؟ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ایک سسٹم ہے، ایک نظام چل رہا ہے، اسی میں یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، جاب کرتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کی فیملی بنتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ایک وقت پہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اس میں ہمیں غور فکر کے بغیر ہم اس سب روٹین سے، اس پورے لائف کے پیٹرن سے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس کی عبادت کی جا رہی ہے،
کیا اس کی عبادت جو کہ نفع و نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، یا اس کی عبادت جو نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے، جس سے ہمیں ہر چیز ہم جس سے مانگتے ہیں؟ کوئی تو ایسی ذات ہے نا جو ہمیں سب کچھ دے رہی ہے، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو کہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی وہ ہماری کیفیت، ہماری حالت، ہماری پرابلمس، ہماری پریشانیاں، ہماری خوشیاں، ہماری دکھ درد خوشی، سب چیزوں کو جاننے والا بھی ہے، اور ہماری فریادوں، ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے. تو سوائے اللہ کے نہ تو کسی کے پاس یہ اختیار ہے، اور نہ کوئی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکے. قل یا اہل الکتاب، اب یہاں پر جو ہے عیسائیوں سے خطاب ہے. ویسے تو یہود و نصارہ دونوں ہی مخاطب ہیں، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ عیسائیوں سے خطاب ہے کہ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو. غلو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حد سے بڑھ جانا، بات کو بڑھا چڑھا کے، جتنا جس کسی کا مقام ہے اس سے بڑھا کے اس کے مقام کو بیان کرنا، یہ غلو ہے. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اہواء، خواہشات کی، قوم قد دلوا، ایک قوم کی بلا شبہ گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، وَأَدَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً، بہت سو کو، وَدَلُّوا، اور بھٹک گئے یا گمراہ کیا، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. اب یہاں پر یہ عمومی طور پہ تو یہاں پر سارے اہل کتاب سے خطاب ہے، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں. مسلمان کیوں شامل ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں، دین میں غلو. کس طرح سے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، بے شک وہ رحمت للعالمین ہے، ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت اور عقیدت رکھنا، اور ان کی خیر خواہی کو ماننا، اور اللہ کا آخری رسول ماننا، لیکن ان کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، ان سے مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے. یا ان کے بارے میں اس قسم کے اشعار یا اس قسم کی باتیں کہنے جس میں نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایک انسان سے بڑھ کے ان کا درجہ بتایا جائے، یا خدا نخواستہ استغفر اللہ، ایسے اس طرح کی بات کی جائے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں یا اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے اس میں ان کا دخل ہے. تو عیسائیوں نے کیا غلو کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا کہ ان کو، ان کے مقام کو انسان کے، بندے کے مقام سے بڑھا کے اللہ کا مقام دے دیا. اور کچھ فرقوں نے اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے کا مقام دے دیا. تو یہ کیا ہے؟ ایک نبی جو کہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آگے اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یا اس سے مانگنا، یا اس کے درجے کو بڑھانا، یہ سب دین میں غلو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی ناحق، ایسی بیجا باتوں پر دین میں غلو نہ کرو، اور نہ تم پیروی کرو ایک قوم کی خواہش، ایک اس کی خواہشات کی جو کہ پہلے ہی گمراہ ہو چکی ہے، اس سے پہلے ہی وہ گمراہ ہو چکی ہے. کس قوم کی یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ذکر ہو رہا ہے یونانی اور مصری جو قوم تھی اس زمانے کی. ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کے شاگرد جو تھے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے دین کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ گئے، جس میں خاص طور سے 2 شاگرد جو تھے وہ یونان اور پھر مصر میں ان کے شاگرد گئے. اس زمانے میں یونان میں جو ہے جو نظریہ اور جو عقائد تھے وہ دیوی دیوتاؤں
اور فلسفہ، اور یہ والی ایک جو تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جو مختلف فلسفی تھے جو کہ دین کو سمجھنے والی ان میں روح یا شعور نہیں تھا، بلکہ وہ عقل اور اس کی فلسفے کی بنیاد پہ ہر چیز کو جج کرتے تھے. اور اسی طرح مصر میں بھی اس زمانے میں جو ہے وہ جو دیوی دیوتاؤں کی پرستش اور بت پرستی اور یہ اس طرح کی بہت سارے، یہ سارے یونان کے تو خاص طور سے بہت ہی عجیب و غریب عقائد ہیں. ان کے ہر چیز کے ایک الگ گاڈ ہے، یعنی بارش کا الگ ہے، اور کیا کہتے ہیں جنت کا، نیکی کا الگ، بدی کا الگ، اور مختلف انہوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ بہت ہی بہدودہ ان کے فلسفے اور ان کے عقائد تھے. اب جب یہ وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی، تو یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ وہاں ان کی قابلیت اور ان کی علمیت جو فلسفے اور اس کا عروج تھا اس زمانے میں، اس سے یہ مروب ہو گئے. اب انہوں نے جب یہ سوچا کہ ہم اپنا دین پیش کریں گے، بتائیں گے، تو وہ اس کا کی دھجیاں اڑا دیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے. یہ خوف دل میں پہلے انہوں نے رکھتے ہوئے اپنے دین میں ترمیم شروع کر دی، یعنی اس کو ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس میں چینجز کرنی شروع کی، اس کی ایسی شکل بنانے کی کوشش کی کہ جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو. سمجھ گئے بات؟ اب ان کے ہاں کے جو نظریات تھے اس کے مطابق انہوں نے جو ہے یہ جو ٹرینٹی یا تثلیث کا جو نظریہ ہے، یہ انہوں نے وہیں سے اڈاپٹ کیا. اور اس کے بعد، اس سے پہلے یعنی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی جو ہے اس وقت تک یہ نظریہ نہیں تھا. ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی سمجھا جاتا تھا، اور اسی الزام میں اور اس پہ ان کو جھٹلانے میں اور ان کے دشمن بن گئے تھے اور ان کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. لیکن اس طرح کی بات اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. یہودیوں نے یہ بات نہیں کہی تھی ان کے لیے، یہ بات خود عیسائیوں نے ہی کہی. جب وہ وہاں جا کے آباد ہو گئے اور وہاں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا اور ان کے نظریات اور ان کے عقائد ان پہ اثر انداز ہونے لگے، تو اس سے جو ہے انہوں نے متاثر ہو کے یہ ایک نظریہ بنا لیا. اس کے علاوہ بہت سے ان کے علماء جو تھے، ان کے بیانات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس چیز نے سب سے زیادہ عیسائیوں کو گمراہ کیا وہ ان کی عقیدت اور محبت تھی. ان کی عقیدت اور محبت کا غلو، اس سے انہوں نے غلو کیا، کیونکہ وہ بے انتہا محبت کرتے تھے. اور اس چیز پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر ان کو دکھ اور تکلیف تھا، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ ایک راستہ بنا لیا کہ ان کے لیے خداوند یا ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دی، اور خدائی صفات جو تھیں وہ ان کی طرف منسوب کر دی. اور اس طرح سے یہ کفر کا ایک عقیدہ ایجاد ہو گیا. جبکہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، ذرا سی بھی کوئی ایسی گنجائش نہ تھی. اور پھر جب اس میں سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب وہاں یونانی فلسفے کی ہوا ان کو لگی، تو اب انہوں نے اس گمراہی سے بجائے اس کے کہ خود بچنے کی کوشش کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوشش یہ شروع کر دی کہ کسی طرح سے ہم ان کے ساتھ ایسی اس کو کر لیں، اس کی ایسی توجیہ دیں کہ وہ بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اور اصل تعلیم کی طرف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس کی طرف رجوع کیے بغیر صرف منطق اور فلسفے کی مدد سے ایک کے بعد ایک عقیدہ بناتے چلے گئے. اور اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ایسی قوم جو کہ تم سے پہلے ہی گمراہ تھی، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. یعنی وہ تو خود ایک ایسی قوم تھے جن کا ایمان ہی نہیں تھا، جن کے پاس، جو کہ اللہ کے راستے سے پہلے ہی بھٹکے ہوئے تھے. ان کی پیروی کرنا شروع کی اور ان کے ساتھ
ایسے ظاہر کرنے کی یا اس طرح سے مکس ہونے کی کوشش کی کہ جیسے ان کے عقائد کے ساتھ ہم اپنے عقائد کو مکس کر کے اور ایک ایسی معتدل شکل نکال لیں کہ جس پہ ان کو بھی اعتراض نہ ہو اور ہم کو بھی اعتراض نہ ہو. تو ایسا دیکھیں، ایسا ہو نہیں سکتا. کفر اور ایمان کبھی یکجا نہیں ہو سکتے. جو بھی کفری عقائد ہیں ان کو اسلام کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش اگر کی جائے گی تو دین خطرے میں پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس میں اس کی شکل بدل جائے گی، اس کی ہیئت بدل جائے گی، اس میں غلو ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی جو ایک وہ تھی، اس نے ان کو اس چیز پہ ابھارا کہ وہ اس میں حد سے بڑھتے چلے گئے، اور اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اتنی بڑی اور بری بات اپنے منہ سے نکالی. تو یہاں پر بہت سنبھلنے اور بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا درجہ چاہے وہ کتنا ہی افضل ترین انسان ہے، لیکن اس کا درجہ یا اس کو وہ اختیارات کا مالک اگر بنایا جائے تو یہ غلو ہوگا. اور یہ ایک اور بھی بہت اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ آج کل کے دور میں سمجھنے اور سیکھنے والی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے علماء کو اور ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو ان کی مرضی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی مرضی کی بات کہتے ہیں. یعنی دین کو اب اکثر کرسچنز کے ساتھ یا دوسری کمیونٹی کے ساتھ یہ شو کرنے کی کوشش کرنا کہ ہمارے بھی ایسے ہی ملتے جلتے، ہم اور آپ تو ایک ہی ہیں، بس تھوڑی سی یہ بات فرق ہے، بس تھوڑا سا اس بات میں ہماری ڈفرینس ہے، باقی تو ہم لوگوں کا سارا وہ عقیدہ یا ہماری تعلیمات ایک ہی. ایمان جو ہے نا، ایمان وہ آپ کو پتہ ہے نا، شروع میں جب ہم نے سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے تو پتہ چل گیا کہ ایمان کیا ہے. اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اس کی کوئی فلسفہ اور کوئی عقل اس کی توجیہ بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ وہ عقائد ہیں جو کہ ایمان بالغیب ہیں اور جن کے اوپر ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی بات کو پہ ایمان لاتے ہوئے ماننا ہے. اس چیز کو ثابت ہم نہیں کر سکتے. ہم نے آخرت کا دن، جہنم اور جنت اور جہنم اور اللہ، ان چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے آنکھوں سے. کوئی ہم سے ثابت کرنے کو کہے کہ کوئی ہم سے ایگزیکٹ ان کی شکل پوچھے ان چیزوں کی تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے. تو جو چیزیں ایمان بالغیب ہیں اس کو فلسفے اور منطق سے نہیں سمجھایا جا سکتا. تو ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کی جو کوشش کی نا، اس نے ان کے جو عقیدہ تھا اور جو ایمان تھا اس کو خراب کر دیا. اور ان لوگوں کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا جو کہ سیدھے راستے سے ان کو بھٹکا دیا. لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھے ہوئے تھے. عصوا، نافرمانی کی وہ شکل جو کہ ذاتی گناہ یعنی برے کام، چوری، ڈاکہ، شراب پینا، زنا کرنا، یہ سارے جو. اور یعتدون یعنی حد سے بڑھ جانا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچانا، دوسروں کو کے لیے بھی تکلیف اور پریشانی اور نقصان کا باعث بننا. تو ان میں یہ دونوں کوالٹیز جب پیدا ہو گئیں، یہ دونوں جو خامیاں جو تھیں وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئیں، اس حد تک کہ کتاب کے ہوتے ہوئے اس پر عمل اور اس کو پڑھنا اور اس میں کو پڑھنا اور عمل کرنا تو چھوڑا ہی تھا، اس میں تحریف بھی شروع کر دی اپنی مرضی کے مطابق، اور لوگوں کو غلط باتیں بتانا، یہ ان کے علماء کا رویہ تھا نا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا. اور یعنی معاشرتی طور پہ تمام برائیاں، اخلاقی برائیاں ان میں پیدا ہو گئی تھیں، جس میں ظاہر ہے خود بھی
برے کام کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اذیت اور تکلیف پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی. اللہ کی طرف سے ہی ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا حضرت داؤد علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان پر لعنت کی جائے. یہاں پر جو زبور میں کا ایک میں ریفرنس دیتی ہوں، جس میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور اسی طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اس میں، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسی طرح کے بہت سے فرمودات ملتے ہیں، جس میں وہ ان کے علماء اور ان کے احبار اور ان کے صوفیہ سے مخاطب ہیں کہ تم سانپوں کے سپولیے ہو. یہ ان کے اس میں جو الفاظ ہیں وہ میں بتا رہی ہوں. تم سانپوں کے سپولیے ہو، تمہارا حال ان قبروں جیسا ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھری ہوئی ہے مگر اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تم نے اپنے اوپر صرف مذہبی لبادے اوڑے ہوئے ہیں لیکن تمہارے اندر خیانت بھری ہوئی ہے. تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ پورے کے پورے نکل جاتے ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو بڑی بڑی بحثیں کرتے ہو، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں ان کو کھلے عام کرتے ہوئے بھی نہیں ہچکچاتے. یہ یہودی قوم کی وہ اور ان کے علماء کے کردار کی وہ جھلک ہے جو کہ ان کی نبی کی زبان سے بیان کی جا رہی ہے. لیکن آج اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور ذرا غور کریں تو کیا ہمیں بھی یہی سچویشن نظر نہیں آتی اپنے معاشرے میں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے علماء بڑی بڑی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، کفر کے فتوے ایک دوسرے پہ لگا دیے جاتے ہیں، جبکہ دین کی اصل جو بنیاد ہے، جو ایک مسلمان معاشرے میں جو ماحول، جو کردار ایک انسان کا ہونا چاہیے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. نماز کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بہت مسجدیں اور فرقے بن گئے ہیں. ہاتھ یہاں باندھیں، ہاتھ وہاں باندھیں، رفع یدین کریں نہیں کریں، شہادت میں انگلی ہلائیں نہیں ہلائیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے، نماز میں عورتوں کی فرق ہے نہیں ہے، اس پہ تو بڑے بڑے وہ ہو جاتے ہیں. لیکن نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو کتنی تاکید کرنی چاہیے، نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح دعوت دینی چاہیے، کس طرح ان کو اس راستے کی طرف لانا چاہیے، معاشرے میں کس طرح سے ایک باعمل مسلمان کا رول ہونا چاہیے، ہر طرف کس طرح ایک اچھے کردار والے مسلمان کے ہونے سے جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ اور جو جرائم ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی. جبکہ علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ علماء کا کردار یہی ہونا چاہیے نا کہ وہ معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے بھی کام کرنے والے ہوں. صرف قرآن کو پڑھنا اور حفظ کرنا بے شک بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے لوگوں کی تربیت. لوگوں کو ابھی دیکھیں آگے آئے گا کہ ایک علماء کا کردار، ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس لیے اتنا زیادہ ہوا کہ ان کے علماء اور احبار جو تھے وہ لوگوں کو نہیں روکتے تھے، ان کو برے کاموں سے نہیں، غلط کاموں سے نہیں روکتے تھے، اچھے کاموں کی طرف نہیں بلاتے تھے. ہمیں قرآن میں بار بار یہی کہا جاتا ہے نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے کاموں کی طرف، اچھے کام کرو بھی اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائے، اور برے کام کو نہ تو کرے اور نہ اس میں لوگوں کو کرتا دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. تو ان کی یہ نافرمانیاں اور ان کی یہ حد سے بڑی ہوئی زیادتیاں جو تھیں وہ بڑھتی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کی گئی. کانو لا یتناہونا، وہ ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے، ان منکرن، برے کام سے، برائی سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے یا جو وہ انہوں نے کیے، یعنی ان میں سے جو بھی غلط کام یا برائی کے کام کرتا تھا تو وہ روکتا نہیں جاتا تھا، اس کو کوئی روکتا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے نا اصحاب سبت کا پھر میں ریفرنس دوں گی کہ 3 گروہ تھے، جس میں سے 2 گروہ جو تھے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا.
اس میں سے ایک تو وہ تھے جو کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور دوسرے وہ تھے جو ان کو روکنے نہ تھے، اور صرف وہ محفوظ رہے تھے جو کہ نہ تو اللہ کے حکم کے خلاف گئے تھے، اور وہ ان کو جو کرتے تھے یہ غلط کام ان کو روکتے بھی تھے۔ تو دیکھیں جو برے کام سے نہیں روکتا وہ انہی میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں برائیوں کا جب آغاز ہوا تو اس کا وہ شروع اسی طرح سے ہوا کہ جب کچھ لوگ کوئی غلط کام کرتے تھے تو لوگ ان کو روکتے تھے، لیکن جب کچھ دن تک وہ دیکھتے تھے ان کو بلکہ ڈراتے بھی تھے کہ اللہ سے ڈرو اور اس برے کام کو چھوڑ دو، یہ حرام ہے، لیکن جب کچھ دن گزر جاتے تھے اور وہ چھوڑتا نہیں تھا اور اس کو کوئی سزا بھی نہ ملتی تھی تو وہ باقی لوگ جو تھے وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگتے تھے، جس کی وجہ سے ان سب میں ہی برائی جو تھی وہ رچ بس گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اچھی باتوں کا ہر ایک کو حکم دو، برائیوں سے روکو، ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھو۔ ظالم کو ظلم سے نہ روکنا بھی ظلم ہے۔ تو یہ سارے کام وہ کرتے تھے جس کی وجہ سے لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ کتنا ہی برا تھا جو وہ کرتے تھے، یعنی کتنی اس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے کہ یہ کتنا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی بھی کام شرع کے خلاف ہوتے دیکھے تو اس پر فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو روکے، منع کرے، لیکن اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں اس کو برا سمجھے کم از کم، حالانکہ یہ بہت ہی کمتر درجے کا ایمان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی ایمان کا جو سب سے کمزور درجہ ہے وہ یہ کہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو دل سے برا سمجھے، اتنی قدرت نہ ہو اس کی کہ وہ بول سکے، ورنہ اگر بولنے کی قدرت ہے تو ضرور بولنا چاہیے اور روکنا چاہیے جو گناہ کا کام کر رہا ہے، اور اس سے بھی افضل درجہ ہے کہ ہوتا ہوا دیکھے تو ہاتھ سے روکے، یعنی اس شخص کو جبراً روکے اس گناہ کے کام سے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ افضل جہاد کلمہ حق کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے، یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ ظاہر ہے جتنا بڑا خطرہ اور نقصان کا اندیشہ ہے اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اپنی بے عزتی نہ کرنی چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیسے؟ فرمایا کہ خلاف شرع کوئی کام ہوتا دیکھے اور کچھ نہ کہے، پھر قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی کہ فلاں موقع پر تو کیوں خاموش رہا؟ یہ جواب دے گا کہ میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چپ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں سب سے زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے خوف کرتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہ کہ برائی کا کام ہوتا دیکھ کے اگر روکنے کی قدرت ہے تو ضرور روکنا چاہیے۔ اگر یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے بھیڑ جائے، نرمی اور حکمت اور محبت سے بھی بات کو سمجھایا جا سکتا ہے، برا کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے، اور اس کو روکنے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس سے یہ نہ کہ اس کے ساتھ رہ رہے کہ اسی برائی کا اتنا عادی ہو جائے کہ وہ برائی نہ لگے، جیسا کہ بنی اسرائیل میں ہوا تھا۔ تو برائی کو دیکھ کے نہ روکنا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کروائی اپنے پیغمبروں سے، رسولوں سے، اور بہت ہی فرمایا کہ بہت ہی برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ ترا کثیرن، آپ دیکھیں گے اکثر، بہت سے، منہم، ان میں سے، یتولون الذین کفروا، دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لبئسا، البتہ کتنا ہی برا ہے، ما قدمت، جو آگے بھیجا، لہم انفسہم، ان کے لیے ان کے نفسوں نے، ان سخط اللہ، ناراض ہوا اللہ، علیہم، ان پر، وفی العذابی، اور عذاب میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، البتہ کتنا ہی برا ہے جو وہ آگے بھیجتے ہیں ان کے نفسوں کے لیے۔ یہاں پر پھر بات ہو رہی ہے یہودیوں کی کہ وہ دوستی کس سے کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ دوستی کس سے کرتے ہیں؟ مشرکین سے، یعنی مکہ کے وہ مشرکین، ان کے ساتھ تو گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اہل کتاب ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے اگر ایکسیپٹ نہیں بھی کیا تھا تو کم از کم یہ تو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب ہے۔ اس حد تک دشمنی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ دشمنی میں اس حد تک ان کی عداوت اور ان کا بغض جو تھا وہ اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ ان لوگوں سے جا کے دوستی کر لیتے تھے جو کہ کفر کرنے والے مشرکین تھے۔ البتہ کتنا ہی برا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جو یہ اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیج رہے ہیں، یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارے اعمال آگے جا رہے ہیں نا اللہ کے پاس۔ تو ایک تو یہ کہ ایمان نہیں لائے، دوسرے یہ کہ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ کافروں کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہو گیا، ناراض ہو گیا ان سے، اور ہمیشہ وہ عذاب میں رہیں گے۔ تو یہودیوں کا جو رویہ تھا وہ آپ دیکھیں نا شروع سے ایسا ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی انہوں نے اس وقت کا جو روم کا جو بادشاہ تھا، ظاہر ہے وہ مشرک تھا، اس کے ساتھ وہ کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے جو سزا اور ان کو سزا دینے کے لیے ان کے خلاف چارجز لگا کے جھوٹے سچے الزامات، اور ان کو اس بات پہ اس بادشاہ کو تیار کیا تھا کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا جائے۔ تو ان کا رویہ یہی تھا، اور اب یہاں پہ بھی مدینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے خلاف ان کی دشمنی جو تھی وہ اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں جب کبھی بھی ایسا کوئی کرے گا، آپ دیکھیں نا اس وقت اگر آپ دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں اور مسلمانوں کی خاص طور سے حالت زار دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس وقت مسلمان بہت مشکل حالات سے، بہت سے ممالک مسلمان جو ہیں بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو اوپر بتائی گئی ہے، لا یتناہون عن المنکر، یعنی برائی کرتے ہوئے دیکھ کے روکا نہیں جا رہا۔ دعائیں تو بہت کی جا رہی ہیں، رو کے گڑ گڑا کے، اور ہم کہتے ہیں نا کہ اب یہ جیسے کووڈ کا ہی ہے کہ پتہ نہیں اتنی دعائیں کی جاتی ہیں، اتنا رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے کہ اللہ اس بیماری کو دور کر دے، لیکن عمل میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو ایک مسلمان کی دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ایک مسلمان کو ایک جسم کی مانند کہا گیا ہے نا کہ کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو ہو۔ کیا ہے وہ مسلمانوں کا حال؟ تو آج بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی دوستی اور تعلقات مشرکین اور کفار کے ساتھ ہیں اپنے مفادات کے لیے، ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ تو پھر مسلمان جو ہیں وہ اسی لیے ذلت اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس حالت سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر ان یہودیوں کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے پہ غضبناک ہوا اور وہ عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں پہ عذاب جہنم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عذاب جو دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ ذلت اور رسوائی بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتی ہے، بے وطنی بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ان کے لیے مسلط کر دیے گئے ہیں، اور آخرت کا تو ہے ہی۔ تو مسلمان اگر اپنی اس غفلت کی روش سے اور اپنی دین سے دوری کے اس حالت سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہاں پر
جو یہود کے لیے بتایا جا رہا ہے وہی ذلت اور مسکینی، وہی جو بدقسمتی ان کے ساتھ اللہ نے عذاب کی شکل میں نازل کی تھی. نعوذ باللہ، اللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمانوں کا مقدر بنے گی. اور آج آپ دیکھیں نا مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پہ کس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ساری اتنی بڑی تعداد ہے مسلمان ملکوں کی، مسلمانوں کی، لیکن کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دعائیں تو بہت کی جا رہی ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا. تو دل سے دعا کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن عملی طور پہ بھی کچھ اقدامات ہونے چاہیے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر، وما انزلا، اور جو نازل کیا گیا الہی اس کی طرف، متخذوہم، وہ بناتے ان کو اولیاء. تو پھر وہ کس کو دوست بناتے؟ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ اور نبی پر. کس پر؟ کون سے نبی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو البتہ وہ بناتے دوست مسلمانوں کو، مومنوں کو دوست بناتے نا اگر اللہ پہ اور نبی پر ایمان لے آتے. وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن بہت سے اکثر، یعنی اکثر زیادہ تعداد ان کی جو تھی ان میں سے وہ نافرمان تھے، اللہ کے حدوں سے انکار کرنے والے، اللہ کے احکامات کے کو نہ ماننے والے، نافرمان، فاسق. یعنی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے تو پھر تو سب سے زیادہ دوستی ان کی مومنوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مومنوں کو چھوڑ کے مشرکین کو اپنا دوست بنایا. وجہ یہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں تھا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ شدید لوگوں میں دشمنی، یعنی سب سے زیادہ دشمنی میں تم کس کو پاؤ گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الیہود والذین اشرکوا، یعنی البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ سخت دشمنی میں ان لوگوں کو، ایمان والوں کے لیے، وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. یعنی یہودیوں اور مشرکین کو تم سب سے زیادہ سخت پاؤ گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو مشرکین سے ہی واسطہ پڑا مسلمانوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا، جب نبوت کا اعلان کیا اور دعوت دی دین کی، تو سب سے بڑی مخالفت اور سب سے زیادہ سختی اور مشکل حالات جو تھے وہ وہیں سے اس کا سامنا کرنا پڑا، مشرکین سے. اور پھر یہاں مدینے میں آنے کے بعد یہود، جو کہ دشمنی میں اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. بس فرق صرف یہ تھا کہ مکے کے جو بت پرست مشرکین تھے وہ مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے، وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے. لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بدترین تھے دشمنی میں یہود جو تھے، کہ وہ چھپے ہوئے دشمن تھے، آسین کے سانپ تھے، سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو مشرکین مکہ کا ساتھ دیتے تھے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے تھے. اور آج بھی یہی ہے، جہاں کہیں بھی بت پرست، اب تو ہندوستان کے علاوہ کہیں بت پرستی رہ نہیں گئی ہے، لیکن یہود اور بت پرستی جہاں کہیں بھی ہے، تو وہ اور یہود وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں آج. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ قریب، مودتاً، محبت میں، محبت دلی محبت، مودہ کہتے ہیں دلی محبت کو، للذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے. یعنی ایمان والوں سے سب سے زیادہ محبت میں قریب تم پاؤ گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا قالو انا نصارا، جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم عیسائی ہیں، ہم نصارہ ہیں. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے کیونکہ ان میں بڑے بڑے عالم، قسیس عالم، بہت بڑے اسکالرز اور عالم کو کہتے ہیں، قسیسین اس کی جمع ہے، یعنی ان میں علماء ہیں، بہت بڑے بڑے اسکالرز اور عالم ہیں جو دین کا بہت علم رکھتے ہیں، اور رہبانہ، راہب ہیں جو کہ
اپنے اوپر تنگی اور سختی اٹھاتے ہیں اور ان میں نرمی ہے، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ سب سے خاص بات ہے۔ ایک عالم اور ایک راہب اور ایک احبار، جو ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہونی چاہیے، کیونکہ دین کا علم آنے کے بعد، دین کا شعور آنے کے بعد، اس چیز کو سب سے زیادہ غارت کرنے والی چیز تکبر ہے۔ اب جس عالم میں تکبر آ جائے گا تو پھر اس کے دماغ سے جو ہے نا، اس میں اتنا، اس غرور اور اس تکبر کی وجہ سے اس کے دل کی نرمی چلی جائے گی، اور پھر اس میں ساری اخلاقی برائیاں آ جائیں گی۔ تو ان کی یہ خصوصیات کیوں بیان کی گئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح کی شدید دشمنی اس وقت کے یہودیوں نے کی، ویسی نصارہ نے نہیں کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نجاشی جو تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے، حالانکہ وہ اس وقت تک عیسائی تھا، لیکن اس نے مسلمان مہاجروں کو پناہ دی تھی اور بعد میں ایمان بھی لے آیا تھا۔ اسی طرح مقوقس شاہ مصر جو تھا، اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجے۔ ہرقل، یہ سب عیسائی بادشاہ تھے، انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا احترام کیا۔ وہ چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ اسی طرح نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن بہت انہوں نے محتاط ادب والا رویہ رکھا۔ تو حقیقت یہ تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مخالفت میں وہ شدت نہیں تھی جو یہودیوں کی مخالفت میں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں عیسائیوں میں بڑے بڑے عالم بھی موجود تھے، اور راہب یعنی درویش جو کہ سب کچھ دنیا کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں، وہ بھی موجود تھے اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ تو عیسائیوں میں جب تک علماء حق موجود رہے، اور ایسے راہب بھی جو واقعی اللہ والے تھے، جیسے کہ بحیرہ جو راہب تھا، عیسائی تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچانا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ آپ پر وہی ناموس نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل تھے تو عرب کے رہنے والے، لیکن وہ حق کی تلاش میں شام گئے تھے اور عیسائیت اختیار کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر جب آپ نے اپنے دین کی دعوت دی، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں ایمان بھی لاؤں گا اور آپ کا ساتھ بھی دوں گا۔ لیکن یہ ساری باتیں، اس کے لیے خاص بات یہ ہے، قالو انا نصارا، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی صحیح عیسائیت پہ بھی صحیح جو عمل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ محبت رکھتے ہیں دلی طور پہ مسلمانوں سے، ویسی عداوت اور دشمنی نہیں رکھتے جیسا کہ یہود رکھتے تھے۔ لیکن بعد میں کیونکہ عیسائیوں نے بھی، ان کے بھی دین کی جو روح تھی وہ ختم ہو گئی، اور ان میں بھی وہ ساری برائیاں آ گئیں جو کہ یہودیوں میں تھیں، اور وہ قسیسین اور رہبان اب جس طرح کے پہلے تھے عالم جنہوں نے اپنے کو دین کے لیے وقف کیا تھا، تو ویسے راہب اور قسیسین اب عیسائیوں میں نہیں ملیں گے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد صورتحال بدل گئی، اور بعد میں جو آپ نے دیکھا ہی پڑھا ہوگا ہسٹری میں کہ صلیبی جنگوں میں بھی عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف وحشت و بربریت دکھائی۔ اس کے علاوہ اسپین میں جب مسلمانوں کا جس طرح سے ان کا قتل عام کر کے ان کو نکالا، تو یہ اس دور کی بات تھی۔ اور اب جو ہے یہ چیز اپلائی اس لیے نہیں ہوتی کہ بہت ساری ان کی تعلیمات اور ان کی جو اس طرح کی رہبانیت اور جو ان کے علماء تھے جس طرح کے، اب وہ نہیں رہ گئے، تو وہ بات اب اپلائی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اس دور کی بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس طرح کی دشمنی، اس طرح کی عداوت جیسی کہ یہود اور مشرکین کو تھی، ویسی نصارہ کو نہیں تھی۔ الحمدللہ یہاں پر آپ کا سبق بھی ختم ہو گیا اور آپ کا سپارہ بھی۔